अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नॉवल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद ही उन्हें दोबारा शिफ्ट किया गया था। आपकी बरपासत ने उसे अपनी सीट पर बैठाया था। मुझे यहाँ नहीं बैठना, उसे सूखे होंठों से खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। खामोशी से बैठी रहो। उसे संजीदगी से कहा तो बाप ने नाक सुकड़ा। वो लड़का भी अब मुंह बनाता हुआ अपने दोस्त के साथ मसरूफ हो गया था। दोबारा प्लान के उन्हें से पहले उसने उम्मीद से बासों को देखा था, जो शायद उसे फिर से हसार में ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए आंसू फिर से उसकी आंखों से गिरे। वो ये काम तब से न जाने कितनी बार काट चुके थे। प्लेन हवा में होते ही उसे झटके से वापस उसने साथ लगाया था। अब तुम्हारा एक आंसू ना निकले रुबाब। उसे तनबीह किए तो उसने अपना चेहरा उसकी शर्ट के साथ रगड़ा। सर्दी लग रही है, उसे धीमे से कहते हुए अपना चेहरा मस्जिद की शर्ट में छुपाया। पासन उस पर कंफर्टर डाला और फोन निकाल कर मसरूफ हो गया। और बाप एक बार फिर उसको देखने में, और फिर कब वह मंजिल पर पहुंचे उसे पता नहीं चला। यह सफ़र इतना बड़ा नहीं रहा था। वो सामान इकट्ठा कर रहा था कि उसकी नज़र दूर खड़ी रुबाब पर पड़ी, जिसके पास वही लड़का खड़ा था। रुबाब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखते उसने जबड़े बीछे। सामान लेते वो तेज़ कदमों से उसके पास आया था। लड़के के कॉलर को थामते उसने झटके से उसे घुमाया। कूल डाउन बडी, आप ही की हैं। उसे रुबाब की तरफ देखकर कहा, मैं उनको बोल रहा था कि ये काफ़ी प्यारी हैं। मेरी आपी भी इनके जैसी हैं, लड़के ने कहा तो बासत ने उसको घूरा। लड़का आगे जाकर वापस मुड़ा और बाप को आंख मारते हुए फिर से मुस्कुराई। किस खुशी में तुम्हें हंसी आ रही है? बासत को बिला वजह ही गुस्सा आ रहा था। वो संजीदा हुई। आप बहुत क्यूट है। उसे इस लड़के की कुछ देर पहले हुई गुफ्तगू याद आई। अरे डरे नहीं, आप मेरी आपी जैसी हैं, उसने कहा तो रबाब ने उसे देखा। आपका छोर तो काफ़ी मगरूर सा लगता है आपी, क्या देखकर शादी की है? उसने कहा तो रबाब मुस्कुराए। लव मैरिज ना कहिएगा, मैं बेहोश हो जाना है, क्योंकि जिस तरह वो आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं ना, खुदा बचाए। वैसे अच्छा आइडिया है, जब वो आपको बाउट ना दें तो किसी और को देख लेना आप, लड़के ने कहा तो वो फिर से मुस्कुराई। अब चलता हूँ, आपका मगरूर शोहर आ गया तो कहीं एक आध लगाकर मेरा मुंह ना सजा दे। अपनी गर्लफ्रेंड को मिलना है मुझे, उसने कहते हुए रुबाब को देखा और पीछे से बासत आन पहुंचा था। उसका ड्राइवर आ चुका था। वो घर पहुंच गए। रुबाब ने सबसे पहले अपने बाबा और भैया को खबर दी थी। यह घर उस घर से बड़ा था, लेकिन ज़्यादा नहीं। शायद बासों को ज़्यादा बड़े घर पसंद आते। यह घर नया बनवाया गया था और काफ़ी अच्छे से सेटल्ड था। बाकी बहुत सेट कर लेती कि उसे यह सब करना पसंद था। और फिर काम शुरू हो चुका था, लेकिन वो नहीं आई थी। उसका मेंटर सब संभाल रहा था। तब्रेज़ शाह अलग आग में जल रहा था। उसको दोबारा बुलाने पर भी कुछ डिस्कस करना है। वो नहीं आई थी। वो जानता था कि आज रात वो आएगी, इसलिए पार्टी के लिए निकला, जो फॉरेन कंपनी की तरफ से रखी गई थी। किसी दूसरी डील की कामयाबी पर वो कप का मेज़ पर बैठा ड्रिंक थमे हुए दरवाजे पर नजरें गाड़े हुए था। और फिर उसे आता देख कर उसके जलते दिल पर मजीद आग लगी थी। वो सफ़ेद पाँव को छूते हुए फ्राक में थे। उस दिन उसके बाल हजाम में ढके हुए थे, लेकिन आज उसने झूठा कर रखा था। आगे से दुपट्टा सीने पर फैलाया था। बारी झुमके, हल्का सा मेकअप। वो बहुत ही हसीन नहीं थी, लेकिन कशिश कमाल की थी। वो अब सबसे मिल रही थी। तब्रेज़ शाह से 10 कदम की दूरी पर थी। वो अब उस पर नजर पड़ते ही वो मुड़ी थी। ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस वो मर्दाना वजाहत का शिकार था। उसे झटके से रुख मोड़ा और सामने रिफ्रेशमेंट कॉर्नर की तरफ चली गई। तब्रेज़ शाह ने गिलास को जोर से जमीन पर पीछे मेज पर रखा था। उसकी पूछ का घुटते उसका बैग गला ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का सा डीप था, जिसको डोरी से बांधा गया था। सब एक दूसरे से मिल रहे थे। फॉरेन कंपनी का मेंबर उसे भी सबसे मिलवा रहा था। उसके आने से पहले उसने तब्रेज़ शाह का तारुफ भी सबसे करवाया था, लेकिन उसका तारुफ सबसे करवाना तब्रेज़ शाह को बुरा लगा था। वो अपनी जगह से उठा उसकी तरफ गया। वो अपनी तरफ उसके कदम बढ़ता देखकर उसे थूक निकला था। वो हर मुमकिन हद तक उसे दूर रहने की कोशिशों में थे। यही वजह थी कि उसने अपनी जगह अपनी सारी जिम्मेदारियां मैनेजर पर डाल दी थी, कि उसे उसकी कंपनी ना जाना पड़े। उसके दोबारा बुलाने पर वो बहाना लगाते हुए मना कर चुके थे। उससे पहले कि वो करीब आता, वह वहां से हटी दूसरी तरफ चले गए थे और तब्रेज़ शाह ने मुठियां बीचे और लब दंदों तले दबाए साथी से काटे थे। वो उसे पागल समझ रही थी। उसे कुछ सोचते हुए कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। वो सबसे अलविदा लेता हुआ बाहर निकल गया था। मन्नत उसके बाहर जाते ही गहरा सांस भरा था। उसके जाते ही उसे लग रहा था कि जैसे सब नॉर्मल हो गया, और आज तो वो वैसे भी उसे बुरे तरीके से घूर रहा था। लेकिन वो हर रात उसकी आंखों के सामने आ जाता था। वो नफरत की दावेदार थी, लेकिन नफरत थी या नहीं वो खुद भी नहीं जानती थी। उसने यह सब मन्नत को बताया था और मन्नत के जवाब ने उसे हिला कर रख दिया था। आप बेहोश हो गई थी रुबाशा। आप कैसे कह सकती हैं कि वो शख्स जिसके नकाम में आप हैं, वो अपना हक लेने की बजाय छुपने जीने लगे था आपकी रूह को तोड़ कर। लेकिन फिर भी उन सबको भूली नहीं थी, और फिर वो दूर चले गए थे। और आज 1 साल बाद वो एक दूसरे के रूबरू थे। ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हारे नाम के आगे से मेरा नाम हटेगा, कभी दुर्दानी ने संजीद से कहा। बहुत हो गया, अब वो उस नाकर्दा गुनाह की सजा नहीं काटेगा जिसने उसे इतना बेबस और मजबूर कर दिया था। मैं कोर्ट जाऊंगी तो जजदानी वो चीहा। वो दोनों अपनी अपनी अनाक के ऊंचे पहाड़ों पर थे। दुनिया की कोई भी ताकत लगाकर देख लें रुबाइशा, शिकस्त आपके मुकद्दर बनेगी। उसके करीब आते शादगी से कहा, तुम अब क्या चाहती हो?
دو گی مجھے؟ کیا دوبارہ دسترس حاصل کرنا چاہتی ہو مجھ پر؟ اس نے وہ سوال پوچھا جس سے وہ بچ رہا تھا۔ نیچے ڈرائیور کھڑا ہے، میرا واپس چلے جاؤ، اس نے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا تھا۔ 1 سال کے بعد ہوئی یہ ملاقات عجیب تھی۔ اسے وہ شخص سمجھ نہ آیا تھا کہ اس کی آنکھیں کچھ اور بیان کر تھی، جو وہ پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر تھے۔ اور پھر اس دن کے بعد سے اس کے سامنے نہیں آتا، لیکن ایک فلیٹ وہ یہاں پر ہی چکا تھا۔ اس کے آنے جانے کی ہر انفارمیشن تھی اس کے پاس۔ جس دن اس کے گھر میں کوئی دوسرا نہ ہوتا تھا، وہ اسے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ وہ اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھا۔ اور پھر ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا۔ روبیشہ اکثر نیند میں کسی کی موجودگی محسوس کیا کرتی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی موجودگی سے مانوس ہو گئی تھی۔ یہ موجودگی اسے اچھی نہیں تو بری بھی نہیں لگتی تھی۔ اپنے پیچھے موجود آدمی سے بھی وہ جان گئی تھی کہ اس کی حفاظت کے لیے اس نے یہ سب کیا ہے۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ چیخ کر اس شخص کا گریبان تھام کر پوچھے کہ کیوں کیا تھا تم نے وہ سب؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا یا یہ سب جھوٹ ہے؟ جس کی آنکھیں بیان کاری تھی، جو اس کی حفاظت کے طریقے بیان کرتے تھے۔ منت کے ہاتھ پر چھری لگنے سے وہ ہسپتال آئی تھی اور اس نے اسی آدمی کو دیکھا تھا جو اکثر اس کے پیچھے ہوا کرتا تھا جب وہ گھر سے نکلے تھے۔ اور آج کل الجھن میں تھی، نہ کوئی گارڈ تھا اور نہ ہی راتوں میں اس کی موجودگی۔ تو کیا وہ پھر سے واپس چلا گیا تھا سب چھوڑ کر؟ ایک بار پھر نفرت کو دل و دماغ میں اس نے جگہ دی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس پر رسائی نہ پاتے ہوئے وہ ہار مان کر چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بھی سب سے ملتے ہوئے باہر نکل گئی کہ بزنس پارٹیز اسے شروع سے بے حد بورنگ لگتی تھی۔ جب وہ اپنے بابا کے ساتھ بھی آیا کرتے تھے، وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی مینیجر کو اس نے جانے کا بول دیا تھا اور اب اسے سیدھا گھر جانا تھا۔ راستے میں اس نے اپنے اور روبیشہ کے لیے آئس کریم لی کیونکہ روبیشہ کو آئس کریم بے حد پسند تھی۔ اب وہ واپسی کے راستے پر پھر سے گامزن تھے، لیکن اچانک پیچھے سے آتی گاڑی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھتے اس کی ٹانگیں کانپی۔ اس سنسان سڑک پر رات کے 10 بجے وہ دونوں کھڑے تھے۔ گاڑی لاک کرو اور باہر آؤ، تبریز شاہ نے سے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کی بات مان جائے گی۔ دیکھیں مسٹر تبریز شاہ، جو بات ہوگی آفس میں ہوگی، اور باہر نکلو۔ وہ آہستہ آواز میں گرایا کہ اس کا ڈرائیور اور گارڈ سامنے گاڑی میں موجود ہے۔ صبح بعد اسے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے گھسیٹ کر باہر نکالا اور اپنے ساتھ لایا۔ یہ میڈم کی گاڑی، میرے گھر پہنچاؤ دونوں، اس نے کہا تو وہ نکل کر سامنے والی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ چھوڑے مسٹر تبریز شاہ، یہ کیا بیہودہ حرکت ہے؟ مس منت وقار، بیہودہ حرکت ابھی میں نے کی ہی کہاں ہے، اس لیے زبان بند رکھو اپنی۔ اسے گاڑی کے اندر بٹھایا اور دوسری طرف آ کر خود بیٹھا۔ وہ جو آدھی گاڑی سے باہر نکل رہی تھی اسے کھینچا اور واپس بٹھاتے اس کے آگے ہوتے ہوئے دروازہ بند کیا اور پھر لاک لگایا۔ جو بات ہوگی آفس میں ہوگی، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس طرح کے غیر اخلاقی حرکت کسی لڑکی کے ساتھ کریں۔ وہ چیخی، آواز آہستہ، اور حق کی بات مت کرے میرے سامنے منت تبریز شاہ۔ منت کے منہ سے یہ سنتے سے بے یقینی سے دیکھا تھا، اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی تھی، وہ ساکن بیٹھی رہ گئی تھی۔ تو کیا جس کا ڈر تھا اب وہی ہوگا؟ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سر کی پور سے ٹیک لگائی، آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا۔ تبریز شاہ نے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی اور ہارن دیا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ چوکیدار دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ اس سے اپنے ساتھ اپنے گھر کیوں لایا تھا؟ نکلو باہر، اس نے کہا تو وہ باہر نکلی کہ کوئی دوسرا یا تیسرا آپشن نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ سامنے والا کمرہ ہے، جاؤ فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ شام کے 7 بجے تھے، وہ دونوں فریش ہو کر کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ ہانچ ماں سے وہ مل چکی تھی، کھانا کھاتے وہ واپس کمرے میں جا چکی تھی۔ اب اپنے کپڑے نکالتی الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ میرے بھی کر دینا، بازو کی آواز سنتے اسے اسبان ملایا تھا۔ اب اپنا کام تھا تو کیسے فوراً بولا تھا؟ رباب نے منہ چھوڑتے اس کی پوچھ کو دیکھا تھا جب وہ لیٹنے کی تیاریوں میں تھا۔ دریز کی کال سنتے اب وہ اسے ساری روادار سنا رہی تھی۔ پہلے بھی اور اس کی دریز سے بات ہوئی تھی، لیکن صرف ہیریس سے پہنچنے کی۔ فون بند کرتے وہ واپس آئی تھی اور آ کر لیٹنے لگی تو نظر اس کے ہاں بڑھ گئی۔ جہاں اسے زحم دیا تھا اسے شرمندگی نے آن گھیرا۔ اسے سامنے دراز میں سے فرسٹ ایڈ کا ڈبہ نکالا اور اس میں سے بینڈیج نکال کر لائی۔ اس کے پاس آتی اس کا ہاتھ تھاما۔ باس نے اس کو دیکھا جس کے بال ہلکے نم تھے، اس کے چہرے کی شادابی اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں؟ اسے چوڑ کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموش رہا اور ہلکا سا اٹھ کر بیٹھا۔ آئی ایم سوری، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر میں نے آپ کو چوٹ دیا تو ضرور اس لڑکے کو بھی دی ہوگی، مجھے اسے معافی مانگ لینی چاہیے تھی۔ اتنا اچھا تھا وہ، اس نے میری مدد کی جب آپ سامان لے رہے تھے، اس نے میرا ہینڈ کیری اٹھایا تھا کیونکہ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اور وہ کافی خوش مزاج۔ رباب باسط سیا، مجھے یہ فضول کی باتیں نہیں سنی، اس نے ایک دم کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسے ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اب وہ خاموشی اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ وہ واپس ہاتھ دھو کر آ کے لیٹی تو اس نے باسط نے اس کی مہندی پھر سے دیکھی اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامے اور ناک کے نتلک کے پاس لے کر جا کر گہری سانس بھری۔ اس کے ہاتھ پر کافی گہرا رنگ آیا تھا۔ اس نے اس کے پیر پر نظر ڈالی، رنگ وہاں بھی گہرا تھا لیکن کچھ مسنگ تھا۔ میں نے تمہیں پازیب دی تھی پہننے کے لیے۔ ہاں وہ میں کیا میرے پاس ہے تو پہنی کیوں نہیں؟
صبح پہن لوں گی، اس نے سادگی سے کہا تو باسط نے اس کو دیکھا، جبکہ اس کا دل جانتا تھا کہ کس حد تک بری سوچ ہے اس کی۔ اس آدمی کو دیکھتے اس نے منت کو واپس بھیجا تھا کیونکہ اس نے آج شام بزنس پارٹی پر جانا تھا اور خود آدمی کے پیچھے ہے، اور اس شخص کو پٹی میں جکڑے پایا تھا جو کہ ان دنوں سے غائب تھا۔ اسے اپنی سوچ پر غصہ آیا۔ وہ کتنی دیر باہر کھڑی سوچتی رہی کہ اندر جائے یا نہیں، اور پھر اس کو سوتے دیکھا بند ڈال ہوئی تھی۔ اس کے بیڈ کے پاس وہ 15 منٹ تک کھڑی رہی تھی، اسے دیکھتی رہی بنا پلکے جھپکے، اور پھر گھڑی کو دیکھتے جو شام کے 7 بجا رہی تھی وہ پلٹنے لگی کہ اس شخص نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کے دل نے پہلی بیٹ مس کی تھی۔ وہ پلٹی اور دیکھا کہ اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لو، آخری بار ہو سکتا ہے تمہارے نام کے آگے سے میرا نام ہٹ جائے، اس نے پپڑی زدہ ہوئے ہونٹوں سے کہا، اور ربائشہ نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات اس کے دل پر کافی ناگوار گزری تھی، کیوں وہ نہیں جانتی تھی۔ رکیں گی نہیں کچھ دیر؟ اور پھر سے پلٹنے لگی کہ وہ بولا تو وہ وہی پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گئے۔ اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے بعد کوئی بات نہ ہوئی تھی کیونکہ وہ سو چکا تھا، لیکن نیند میں بھی اس نے ربائشہ کا ہاتھ نہ چھوڑا تھا۔ منت 2 بار فون کر چکی تھی۔ ربائشہ نے اسے سب بتا رکھا تھا، ابھی بھی سب بتاتے اس نے فون کاٹا اور دیکھا کہ وہ بھی جاگ گیا تھا۔ منت کو واپس تبریز لے گیا تھا اپنے ساتھ، یہ سوچتے اس کی فکر سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ خدا آپ کو صحت دے، وہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی جانے کے لیے۔ اسے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچی اس کے کراہنے کی آواز پلٹی۔ وہ شخص اپنے ہاتھ پر لگی ہوئی ٹرپ نوچ کر اتار رہا تھا۔ جمشید کہاں مر گئے ہو؟ وہ وہیں پر کھڑی سے دیکھتی رہتی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا لیکن وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ جمشید کے ساتھ ہی نرس بھی اندر دال ہوئی۔ سر یہ دور ہو جمشید، مجھے گھر جانا ہے ابھی کے ابھی، وہ چیخا۔ سر یہ ممکن نہیں ہے، ابھی آپ کا پلاسٹر اس کے بازو پر چڑھا ہوا تھا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑایا کہ جمشید نے اس کو تھاما۔ وہیں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی اسے حساب کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں ایسا تھا؟ اس نے آگے قدم بڑھائے۔ اس کا دماغ نفی کر رہا تھا لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ آگے بڑھتے اس کا ایک طرف سے ہاتھ تھامنا چاہا کہ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ عارض سہاری نہیں چاہیے مجھے، بنا اس کی طرف دیکھ کے وہ بولا تھا۔ سر منہ صاف کروا لے، نرس منائے۔ چلو جمشید۔ ان کی بٹی کرے آپ اور جمشید اپنے سر کو یہاں پر بٹھائیں فوراً۔ آپ کے وہ شنیدگی سے بولی تھی اور جمشید نے ایسا ہی کیا تھا۔ ان سب کا دائرہ نہیں تھا، میں پھر اتار دوں گا، تم جاؤ واپس۔ وہ کب آپ سے تم پر آ جاتا، ہیبٹ بھی نہ ہوتی تھی۔ آپ پٹی کروا لیں، میں واپس چلے جاؤں گی، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے مس ربائشہ۔ جمشید جاؤ، انہیں چھوڑ کر آؤ۔ وہ پھر سے آہستگی سے بولا تو اس نے منت کو آج رات نہ آنے کا میسج سینڈ کرتے اسے دکھایا تو اس نے خاموشی سے بینڈیج کروائے۔ تو کیا وہ واقعی جہاں ربائشہ کے لیے آیا تھا؟ اس کے دل نے دوسری بیٹ مس کی تھی۔ وہ پھر اس کے ساتھ ہی اس کے فلیٹ پر آئی تھی۔ اسے دعا دیتے وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھی تھی اور آنکھیں موند کر بھی اس کی نظریں وہ خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے تنگ کرتے ہوئے آنکھیں کھولی تو وہ دیکھا وہ دوسری طرف منہ کر چکا تھا۔ شاید اس کا تنگ ہونا وہ محسوس کر چکا تھا۔ پہلے جب وہ دیکھ رہا تھا تو اسے مسئلہ تھا، اب جب وہ رخ موڑ چکا تھا تب اسے مسئلہ تھا۔ اسے پیاس لگی تو وہ بنا چائے پیے باہر نکل گئی اور پھر باہر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ابھی اس کی آنکھ لگتی کہ وہ پھر سے چیخ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اسے واپس لاؤ، وہ چیخ رہا تھا جمشید پر۔ اسے گہری سانس پڑی اور اندر ڈال دی۔ اسے دیکھتے ہوئے جمشید ایک بار پھر باہر نکل چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں خود کے ساتھ سب کی زندگی کو مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نظر سیدھا اس کے ہاتھ پر گئی جو پٹی اب پھر شروع ہو رہی تھی۔ اس نے پاس جاتے اس کا ہاتھ تھاما اور پٹی کی۔ اسے پہلے کہ اٹھتی وہ ہمت کرتا اسے طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ بیلنس برقرار نہ رکھتے اس پر گری تھی۔ اس کے بازو پر زور پڑتے دریت نے لبیچے تھے۔ وہ قریب تھے دوسرے کے۔ اس نے سائڈ سے ساری بتیاں آف کی، اب صرف دوسری طرف کا لیمپ آن تھا۔ ربائشہ نے ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کی تو وہ بھی ہوش میں آیا۔ وہ نکل کر اس کی طرف آیا، اسے کھینچ کر اندر لے کر گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ چیخ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چلتا ہوا اوپر آیا اور اس کے کمرے میں جاتے اسے دکھا دیتے ہوئے کھڑا کیا۔ وہ شاید اس کا اپنا کمرہ تھا۔ مجھے میں گھر چھوڑ کر آئے، کب سے اٹکا ہوا آنسو اب گرا تھا۔ آواز بالکل بند ہونے کو تھی، گلا خراب ہونے کی وجہ سے۔ یہ بھی تمہارا گھر ہے مسز تبریز شاہ، اس نے کہتے ہوئے سامنے جگ سے پانی ڈالا اس کے آگے کیا۔ منت نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے گھر جانا ہے، اپنے گھر۔ گلاس چھلنگ کی آواز سے ٹوٹا تھا اور تبریز شاہ نے پیچھے سے اس کے جوڑے کو تھام کر اس کا چہرہ قریب کیا تھا۔ ہمت کافی بڑھ گئی ہے تمہاری منت، نہیں؟ منت نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ قریب تھے اس وقت، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں کا رنگ کالا تھا، شاید پہلے اس نے لینس لگا رکھے تھے۔ منت نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اپنے بال آزاد کروانے چاہے تھے لیکن ناکام رہے تھے۔ ایسا کرنے سے اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ باغی کیوں تھی؟ مجھے جانا ہے اور کوئی بکواس نہیں، جواب دو مجھے، باغی کیوں گئی تھی؟ کس بات کا ڈر تھا تمہیں منت وقار؟ میں کسی بھی بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں آپ کو، اس نے نم آنکھوں سے کہا۔ تبریز شاہ نے اسے پیچھے دکھا دیا تو وہ صوفے پر گری تھی اور پھر وہ اس کے قریب ہوا۔ کیا واقعی میں کوئی حق نہیں رکھتا، یا یوں کہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی حق نہیں رکھتا؟ وہ سرگوشی کرنے کے انداز میں بولا تھا۔ شاہ، اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا،
کتنے عرصے بعد اس کے لبوں سے یہ نکلا تھا۔ تبریز شاہ نے اس کے بال کھولے تھے۔ آئندہ اپنے لباس پر دھیان دینا منت، میں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیتا ہوا وہ بولا، اور منت نے ہاں میں سائز لایا تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ باہر پر جی حضوری کرنا ہی بہتر تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کرتے اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو اور پھر اس کو دیکھا تھا، اور پھر کڑھائی تھی کیونکہ اس کا ہاتھ اس کے ساتھ پکڑ میں تھا۔ یہ ہاتھ آپ کسی اور کے ہاتھ میں کیا نا تو تمہاری قسم توڑ دوں گا۔ آپ کی بار وہ گرایا تھا اور جھٹکے سے اسے دوبارہ کھڑا کیا۔ چلو چھوڑ کر آؤں۔ اس کا ہاتھ محسوس انداز میں سہلاتے ہوئے دور ہوا تھا۔ میں چلی جاؤں گی۔ جو میں نے کہا ہے وہ سمجھ نہیں آئی؟ مجھے عادت ہے اکیلے سفر کرنے کی، بہت دیر سے خود کر رہی ہوں۔ اس بہت دیر کے ہر دن کا حساب تم اب سے دو گی منت، تبریز شاہ، یاد رکھنا۔ چلو، وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ تھامتا پھر سے باہر نکل گیا۔ باسط، تھینک یو۔ کس لیے؟ آپ نے پلین میں، وہ کہتے کہتے رکی۔ وہ سمجھ گیا تھا تم میرا وہ شکریہ واپس کر سکتی ہو۔ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ ویسے ہی میرے قریب آ کر، نہ جانے کیوں مگر وہ بول گیا تھا۔ اس نے دل میں خود کو ڈپٹا اور اس کی طرف سے پیچھے قدمی نہ ہوتے دیکھ کر کروٹ بدلی۔ وہ جس کا مطالبہ سنتے حیران ہوئی تھی، اسے ایسا کرتے دیکھ کر چونکی۔ اسے لگا کہ باسط کو برا لگا ہے۔ اسے دور نکلتے قریب ہوتے اس کی پوچھ پر سر ٹکایا اور اپنا لذرتا ہوا ہاتھ اس کے گرد باندھا۔ باسط سیاہ نے پل کے لیے خود میں سکون اترتے محسوس کیا تھا۔ باسط، آئی ایم سوری، میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ وہ شاید دیری کے لیے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ کتنی معصوم تھی، کیا اس کے ساتھ وہ سب کر پاتا جو وہ سوچ رہا تھا؟ باقی کل پر چوکا اس کی طرف کروٹ بدلی۔ اسے دیکھا جسے دیتے پھر سے نظروں کا زاویہ بدل گئے تھے۔ ایسا کرتے اسے بری لگے تھی۔ جھٹکے سے اس کی کمرے پر ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا تھا۔ آئندہ میری نظریں ملانے پر نظریں مت پھیرنا مجھے۔ اسے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ اس لمحے وہ سب بھول گیا تھا۔ رباب نے لدرتے ہوئے کے سر پر سینے پر سر رکھا۔ وہ اس وقت بہت بے حد قریب تھے ایک دوسرے کے کہ دل کی دھڑکنیں بآسانی سن سکتے تھے۔ اس کے بالوں کی خوشبو خود میں اتارتے وہ بے خود سا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو تھامتے اس کے بال ہٹائے۔ اسے پہلے اس پر جھکتا اس کا خون گونج اٹھا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا جیسے ہوش میں آیا ہو۔ رباب اس کا جھٹکے سے دور ہونا شدت سے محسوس کیا تھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ فون لے کر باہر جا چکا تھا۔ وہ وہیں پر پڑی۔ اسے باسط کا ریاکشن بہت ہی عجیب لگا تھا۔ وہ خود اس کے قریب ہوا تھا اور پھر اس کا انتظار کرتے اس کی کانپ آنکھ لگی۔ اسے اندازہ نہ ہوتا وہ دوسرے کمرے میں نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا۔ دل و دماغ کی جنگ میں۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تم حق رکھتے ہو اس پر، دل نے کہا، لیکن تم ان سب میں نہیں پڑ سکتے۔ دماغ نے کہا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دل نے پھر سے اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ سب کرنے صرف تمہیں تمہارے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ واپس گیا تو وہ سو چکے تھے۔ اسے پھر سے قریب کرتے ہوئے ہسا میں لیا۔ شاید ان سب میں تمہیں ہرٹ کر دوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت نہ ہو، اس نے کہتے ہوئے آنکھیں موندی۔ کھڑکی سے جنگتا ہوا چاند بھی اس کی بیوقوفی پر مسکرایا تھا۔ نہ وہ اسے ہرٹ کرنا چاہتا تھا اور نہ وہ چاہتا تھا کہ انہیں محبت ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ساتھ موجود شخصیت کی وہ بچپن کی محبت تھا۔ باخدا آپ دور ہوئی تو آپ کی بار میں اپنا اچھا خاصا نقصان کر بیٹھوں گا، اس نے کہا تو وہ تھمی۔ وہ کیوں بے بس ہو رہی تھی اس کے سامنے۔ وہ دور ہوئی، اسے فاصلہ بنا کر لیٹ گئے۔ وہ بالکل کنارے پر فارمیلٹی میں لیٹی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ صحیح کر رہی ہے یا غلط، لیکن اس وقت وہ تھک گئی تھی۔ وہ نیند میں جاتے اس نے خود کو اس کے ہاتھ میں محسوس کیا تھا۔ صبح اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ یہ اس کے شوہر کا پہلا لمس ہے، اس نے دل سے محسوس کیا تھا۔ ماضی یاد آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اس کے ایسا کرتے ہوئے وہ کڑھایا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ واپس پیچھے کو لیٹی۔ وہ سب بھولنا بھی چاہتی تھی اور نہیں۔ کمرے کے ہواپناک ماحول میں اس نے گہری سانس بھری۔ روبی، اس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا تھا۔ اس کا دل تھما۔ مجھے واپس جانا ہے۔ یہ سب اس نے کچھ کہنا چاہا۔ رباشہ دریت جتانی، یہ وقت میرا ہے۔ اس وقت کا پچھلے 1 سال سے انتظار کیا ہے میں نے، اور اس 1 سال میں کتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اچانک مجھے ڈھونڈنے کی کیا پڑ گئی تھی؟ میں تو آپ کا دیا 1 پیسہ نہیں لائی تھی جو آپ واپسی۔ اس کی کمر پر گرفت ست ہوئی تو اس نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات جامد ہوئے تھے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس دن جس دن مجھے لگے گا کہ اب صحیح وقت ہے۔ کیوں؟ کیا تب تک ہمت اکٹھی کر رہے ہو اپنے گناہ کو ماننے میں؟ روبی، اتنا ہی بولو جتنا سہ سکو گی۔ آخر میں اس نے گرفت اور کچھ ساتھ کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن مجال ہے جس لڑکی کے منہ سے سسکی بھی نکلی ہو۔ یہ پکڑ اس پکڑ سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی دریت جتانی جو 21 سال پہلے میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے وجود پر محسوس کی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات ہو کرتی وہ اس کی بات وہ اپنے طریقے سے رو چکا تھا۔ ان دونوں کے دل بے ہنگم انداز میں شور برپا کیے ہوئے تھے۔ وہ ہٹا تو وہ بھی سے نظریں ہٹا نہیں پائی تھی۔ میں بول چکا ہوں رباشہ دریت جتانی کی، ایک دن جس دن سچ میں مجھے لگے گا کہ اب حقیقت بتانی ہے۔ کیسی حقیقت؟